वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज की मुदाखलत के हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ चल रही थी आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब के दौर को लेकर, उनकी रिटायरमेंट को लेकर, उनकी एक्सटेंशन को लेकर और इमरान खान साहब की फरमाइशों को लेकर कि इमरान खान साहब दोबारा चाहते हैं कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करे, उनको दोबारा कंधों पर बिठाकर पाकिस्तान की सियासत में वापस ले आए। मगर जो ख़बरें आ रही हैं, जो इदारे का फ़ैसला है, जो खुलकर बता दिया गया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया को, पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पाकिस्तान की एकेडमियाँ है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, उनको बराह रास्त जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज का फ़ैसला क्या है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सियासत और सियासी मामलात के हवाले से क्या क्या तय कर चुकी हुई है। NDU में एक वर्कशॉप था, जुम्मे के रोज़ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने 7 घंटे वहाँ गुजारे। उसमें फिर सहाफ़ियों को भी बुलाया गया था, सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे, पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी जो उस वर्कशॉप में मौजूद थे। बाकी तो पार्लियामेंटेरियंस थे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले MNA, सेनेटर, उसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग थे, उसके अलावा जो गिने चुने कुछ ताजिर होते हैं वो थे, और दीगर जो लोग ब्यूरोक्रेट्स थे, इस तरह के कुछ लोग थे जो पाकिस्तान की, जिसको क्रीम कहा जाए, इस टाइप के लोग जो पाकिस्तान का दिमाग कहा जाए जिनको, वो लोग थे। उसमें सीनियर सहाफ़ियों में जो पता चला हमें, हामिद मीर थे, आसमा शिराजी थी, सलीम साफ़ी साहब थे, गरीदा फ़ारूकी थी, नसीम ज़हरा, मुबशर लुकमान, राना मुबशर और इस तरह के कुछ जर्नलिस्ट थे। और ये ज़रा डिफरेंट टाइप के जर्नलिस्ट थे। इमरान खान साहब का जब दौर था या जब सफ़ा एक हुआ करता था तो उस वक्त ज़रा अलग टाइप के सहाफ़ी जाया करते थे, लेकिन अब जब सफ़ा पलट चुका है तो फिर वो बकौल गुलजार साहब के सिर्फ़ एक सफ़ा पलट कर उसने पुरानी बातों की सफाई दी है। तो सफ़ा जब पलट गया तो फिर आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने बता दिया कि जी फ़ौज की पॉलिसी क्या है। इमरान खान साहब से फ़ौज को डिस्टेंस क्यों करना पड़ा, वो क्या मजबूरियां थीं कि इमरान खान साहब का बोझ जो है वो फ़ौज मज़ीद ढोने के काबिल नहीं रही थी। आर्मी चीफ क़मर जावेद बाजवा साहब के जो 7 घंटे थे उसमें जो मैंने इधर उधर से ज़ाहिर बातें पता की हैं, अब उस तरह वो जो होता है ना लफ्ज़ ब लफ्ज़ जुमला, वो मैं नहीं बता सकता। ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी, वहाँ की जो फ़ील है, वो जो उन्होंने वो जो बताना चाह रहे थे, जो बातें उन्होंने कही हैं, उसका जो निचोड़ है वो आपके सामने रखा जा सकता है। वो मैं कोशिश करूँगा कि रखूँ, क्योंकि जो लोग शरीक थे उसमें उन्होंने भी ज़ाहिर है जो बातें बताई हैं, तो उसमें ज़रा एक तरीका होता है कि यार बातें, क्योंकि हम मौजूद थे तो ये ज़रूर हो सकता है कि पॉलिसी जो है वो सामने आ जाए कि पॉलिसी है क्या। लेकिन वो जो अल्फाज थे, वो अल्फाज, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा सियासत से दूर जाते जाते अगर कोई बात कर जाए, जो बंदा आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर सियासत ना करने का पाबंद हो, तो दूर जाते जाते भी अगर कोई ऐसी बात कर जाए तो वो उसका असरात भी सियासी होते हैं, सियासी निकलते हैं। तो लिहाजा कोट एंड कोट कोई बात मैं नहीं बताऊँगा, और वो बातें, उन बातों का जो मतलब निकल रहा है, उन बातों का जो निचोड़ है, या उन बातों का पाकिस्तान अगर उस पर अमल होता है, तो इतना बहुत बड़ा अगर है पाकिस्तान जैसे माशरे में, अगर के बग़ैर बात मुकम्मल नहीं होती। अगर जो बातें की गई हैं अगर उन पर अमल होता है तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। क्योंकि जो मैसेज दिया गया है वो ये दिया गया है कि जी बहुत हो गया, मतलब सब ने मिलकर गलतियाँ की हैं, सियासतदानों ने गलतियाँ की हैं, अदलिया ने गलतियाँ की हैं, फ़ौज ने गलतियाँ की हैं, ब्यूरोक्रेट्स ने गलतियाँ की हैं, ताजरों ने गलतियाँ की हैं, सिविल सोसाइटी ने गलतियाँ की हैं। तो उन गलतियों में से हर कोई अपनी अपने हिस्से की गलती सुधारने की कोशिश करे तो मामला ठीक होंगे। लिहाजा इस इदारे ने, यानी फ़ौज ने, गलतियाँ सुधारने का फ़ैसला कर लिया है। वाज़ेह अल्फाज में मैसेज दिया गया है कि जी जो पॉलिसी है वो 6 माह की मुशावरत के बाद बनी थी। क्या बनी थी कि इमरान खान साहब को जब 2018 के इंतखाबात हुए थे, और उसके बाद ज़ाहिर है फ़ौज की इमरान खान साहब को सपोर्ट जो थी मुकम्मल थी, और ये सपोर्ट इस हद तक थी, ये मैं कह रहा हूँ, ये वो उस वर्कशॉप की बात नहीं है, मैं सिर्फ क्योंकि बातें आगे अपना क्या होता है कन्वे करने के लिए, अपनी बात को ज़रा आसान तरीके से रखने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो फिर आपको याद होगा कि DG ISPR उस वक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करते थे कि 6 महीने ज़रा मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए, मोहलत दी जाए। फिर ये कहा जाता था कि जी फ़ौज
اور حکومت ایک صفحے پر ہے. یہ فوج اور حکومت کا ایک صفحے پر ہونا سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ حکومت جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے، فوج حکومت کے تابع ہوتی ہے. فوج آئین کے ماتحت ہوتی ہے، اور آئین کے تحت حکومت جو فوج کو ذمہ داری دے گی وہ فوج کو ذمہ داری نبھانی ہوگی. تو بہرحال تو عمران خان صاحب یہ تاثر دیتے تھے، ان کے انٹرویوز پڑے ہوئے. خان صاحب کہتے تھے کہ جی فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منشور پر چل رہی ہے. پاکستان کی سیاست میں کسی شخص نے ایسی باتیں نہیں کی. مگر اب یہ جو ورکشاپ میں جو باتیں ہوئیں اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات جو آئی ہے وہ میں پہلے ذرا بتا دیتا ہوں کہ ورکشاپ کے دوران یہ جو آرمی چیف کا جو تھا جمعے والا، اس سے ایک دو روز پہلے ایک واقعہ ہوا. وہاں پر واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک پی ٹی آئی کے صاحب تھے، پارلیمنٹیرین تھے. انہوں نے ایک بڑے فوج میں نام سارے میں مطلب نہیں لینا چاہ رہا، میں نے کہا نا کہ میں وہ کیونکہ آف دی ریکارڈ سارے معاملات تھے، تو انہوں نے ان سے ذرا مصافحہ کرنا چاہا، سلام کرنا چاہا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں غدار بھی کہتے ہیں اور ہمیں سلام بھی کرتے ہیں آ کر. تو انہوں نے ایک ناگواری کا اظہار کیا ان کو دیکھ کر. ایک ہوتا ہے نا، فیل ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب آرمی چیف کا جو تھی جمعے والا جو ورکشاپ میں جو بات چل رہی تھی، تو اس میں یہ بات وہ جو صاحب تھے پارلیمنٹیرین، انہوں نے یہ بات کنوے کی کہ جی ہم تو میں تو کم از کم میں نے تو کبھی نہیں کہا. تو پھر جواب آیا اسی محفل میں کہ جی آپ کی پارٹی تو کہہ رہی ہے نا مسلسل. تو اس سارے اس کنکلوژن میں جو ایک چیز سامنے آئی وہ یہ کہ بہت زیادہ فوج کو بدنامی بھگتنا پڑی. تو پھر یہ ہوا کہ 6 ماہ کی ڈیلیبریشنز مشاورت کے بعد یہ پیغام دیا گیا کہ طے کیا گیا کہ ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو الیکشن کمیشن اگر نااہل کر دے تو پھر وہ بھی ہمارے اوپر آ جائے گا کہ ہم نے نااہل کر دیا ہے. تو لہٰذا ہم اور یہ ملبہ ہم پر گرے گا. یہ مطلب اس طرح کا پیغام میسج دیا گیا. ایک تو یہ غلطیوں کا معاملہ تھا. نواز شریف صاحب کے معاملے پر بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعلقات جو تھے آرمی چیف صاحب کے وہ بہت اچھے تعلقات تھے. وہ نواز شریف صاحب ان کی عزت کیا کرتے تھے. یو اے ای بھی بھیجا تھا ان کو، اپنا یو اے ای کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا تھا. عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اچھے چلتے تھے، بہت اچھے معاملات چل رہے ہوتے تھے. لیکن جو وہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو تبادلہ تھا اس معاملے پر ذرا معاملہ گڑبڑ ہوا اور اس معاملے پر تلخ کلامی تک بات چلی گئی تھی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو ہر بار سمجھاتے بھی رہے، بتاتے بھی رہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. یہ تک کہا جاتا رہا کہ جی آپ کم از کم اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور اتحادیوں کو بلا کر چائے کی ایک پیالی پلا دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو رزلٹ ملے گا. لیکن وہ تک کرنے کو تیار نہیں تھے. اور پھر جب حکومت گئی تو پھر ہمارے اوپر الزامات آ گئے کہ جی ہم نے حکومت بھیجی ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ جی آرمی یعنی یہ جو اس میں کہ ہر ممکن جہاں تک ہو سکا تھا، یہاں تک کہ قانون سازی میں بھی جب نمبر پورا نہیں ہوتا تھا، خاص طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین، تب اس وقت بھی مدد مانگی گئی اور مدد کی گئی. لیکن تحریک عدم اعتماد کا جب معاملہ تھا تو اس سے پہلے وہ جو 6 ماہ کی ڈیلیبریشنز تھی اس میں فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ جی نہیں. تو اس کے بعد سے ہم نہ ان کی مدد کر رہے ہیں نہ ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ ایک اور انکشاف جو بڑا اہم انکشاف سامنے آیا ہے وہ یہ تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد ہو گئی تو مشورہ دیا گیا تھا پی ڈی ایم کو کہ حکومت نہ کریں، انتخابات کی طرف جائیں. لیکن پی ڈی ایم والے نہیں مانے. بعد میں پی ڈی ایم والے جب آمادہ ہو گئے انتخابات کے لیے حکومت سنبھالنے کے بعد تو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کر دیا، لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. تو پھر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے کہا کہ اس طرح تو ہم جو ہے وہ پریشر میں آ کے اس طرح ہم کسی کو کہ دباؤ میں آ کے اپنا انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے، اب ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں. اس کے علاوہ ایک اور بات یعنی اچھا جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات چیت تھی، یعنی فوج کا جو آپ کو ایک مسلسل ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا کہ فوج نیوٹرل ہے. وہ یہ کوشش کی گئی کہ اس بات کو جو بیٹھے ہوئے جو تھے سامعین تھے وہاں پر، ناظرین تھے، حاضرین تھے، ان کو یہ بات یقین اس چیز کا دلایا جائے کہ یہ فیصلہ صرف عارضی نہیں ہے. یہ تک کہا گیا کہ جی آنے والی جو فوجی لیڈرشپ ہے، آنے والے آرمی چیف ہیں، کیونکہ ریٹائرمنٹ کی تو بات ہو گئی، اس میں مطلب یہ بھی تھا کہ کیونکہ دونوں یعنی این ڈی یو کے ورکشاپ کے شرکا اور صحافیوں سے ملاقات دونوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وجہ سے مینیج کی تھی کہ آرمی چیف صاحب کیونکہ اب اپنی الوداعی ملاقاتوں کی طرف جائیں گے، وہ جو ان کا ہوتا ہے فوج کے اندر.
تو اس طرف وہ جائیں گے، تو لہٰذا وہ پھر ملاقاتیں جو تھیں وہ کر دی گئی، ایک ساتھ کر دی گئی، اور وہ جو گپ شپ تھی ایک ساتھ کر دی گئی، جس میں سوالات ہوئے اور کھل کر سوالات ہوئے. یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ NDU کا جو ورکشاپ ہے وہ ورکشاپ ہوتا اس لیے ہے کہ کھل کر باتیں کی جائیں، لیکن جس طرح کی باتیں کی گئیں، جس طرح کے سوال جواب پوچھے گئے وہ بالکل کھل کر تھے، تو کھل کر ہی جواب دیے گئے. اور بعضوں کا اکثر پنجابی میں وہ جو ہوتا ہے نا کہ بندہ فرینک ہو کر جب بات کرتا ہے اپنی زبان میں، تو پنجابی میں بھی زیادہ تر بات ہوئی. تو آرمی چیف صاحب نے جو بتایا جو چیز وہ یہ تھی کہ جی جو پالیسی بنی ہے یہ پالیسی صرف میری نہیں ہے، یہ ادارے کی پالیسی ہے، اور 6 ماہ کی مشاورت کے بعد یہ پالیسی طے کی گئی ہے کہ جی یہ پالیسی جو ہے یہ برقرار رہے گی. اور کل کو حکومت انتخابات کرواتی ہے، عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، 2/3 میجورٹی لیں، جتنی میجورٹی لیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب آئے اور کریں. یہ جو کہنا ہے کہ جی جو تھے کیا نام ہے ان کا، سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کو ہم نے دیا تھا، تو وہاں پر قسم کھائی گئی کہ جی نہیں بھائی، ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے نہیں دیا. ہاں البتہ یہ ضرور تھا کہ جب نئی نئی کابینہ بن رہی تھی تو اس وقت جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب تھے، ریٹائرڈ MNA تھے PTI کے، وزارت داخلہ کے معاملے پر پوچھا گیا تو کہا گیا کہ جی وزارت داخلہ کے لیے یہ صاحب ISI میں بھی رہے ہیں، فوج میں بھی سرو کیا ہوا ہے، بہتر جانتے ہیں، تو لہٰذا ان کو اگر آپ دیکھ لیں اگر یہ بہتر چوائس ہو سکتے ہیں. اور پھر معید یوسف صاحب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے، ان کے لیے کہا گیا تھا، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی. تو جو تاثر دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ ایوب خان بھٹو صاحب کو لے آئے. جو تاثر دیا گیا ایوب خان بھٹو صاحب کو لے آئے. بھٹو شہید کے بعد جو ظاہر ہے وہ اپنا بھٹو شہید جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف ہو گئے تھے، اور ایوب خان کے خلاف انہوں نے ایک بڑا تحریک بھی اٹھائی تھی. ضیاء الحق نواز شریف کو لے آئے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب بدنام ہو گئے، ایوب خان الگ سے بدنام ہو گئے. عمران خان کو الزام کہ جی یہ ہم لائے ہیں، یعنی یہ والی موجودہ جو کمان ہے، تو ہمیں الگ سے برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنی ساری غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، لہٰذا ہم نے نہیں کرنا آئندہ. اب ہمارے پاس سیاستدان بار بار نہ آئیں. ہمیں عمران خان صاحب کی ملاقات تو اس میں تصدیق کی گئی کہ ہاں جی عمران خان صاحب نے ملاقات کے لیے ایک کیا ہوتا ہے، اب اس کو میں لفظ میں کوئی مناسب لفظ ہی ہو، تو بہرحال ان کی خواہش تھی تو ملاقات کر لی گئی. لیکن واضح طور پر کہا گیا کہ ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جانیں، سیاستدان ہیں آپ، سیاستدان جانیں، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے. البتہ لانگ مارچ کی صورتحال جب بنتی ہے، عمران خان صاحب جو اگلا لانگ مارچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسا سین بنے گا جس میں کیا کہتے ہیں کوئی امن و امان کی صورتحال بنتی ہے، پھر آرٹیکل 245 کے تحت اگر حکومت ہمیں انگیج کرتی ہے، حکومت کوئی احکامات جاری کرتی ہے، تو فوج ادارہ اس کا پابند ہوگا، اور صورتحال خراب ہونے سے پہلے صورتحال قابو کرنا پھر حکومت کے احکامات پر قابو کرنے کے لیے متحرک ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک کیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ بعض اوقات بہت زیادہ چیزیں آگے چلی جاتی ہوتی ہیں. جب انسان بہت آگے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار بہت پیچھے بہت کچھ خراب ہو چکا ہوا ہے، تو واپس مڑتا ہے انسان. واپس مڑ کر پھر وہ کفارہ ادا کرنا جس کو کہتے ہیں، تدارک کرنا جس کو کہتے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ ایک تدارک ادارے بھی اسی طرح ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہو، فوج ہو، عدلیہ ہو. اب دیکھیں کل پرسوں لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس پہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے ایک خطاب میں، دبنگ خطاب تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہمارے چیف جسٹس صاحبان جو تھے، خاص طور پر حوالہ دیا بھٹو شہید کیس کا، نواز شریف کے کیس کا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنا بھٹو کو پھانسی لگا کر اور پھر بعد میں جج صاحبان کہہ رہے تھے ٹی وی پر بیٹھ کر کہ جی ہمارے اوپر دباؤ تھا. بھائی ایک انسان کو، جیتے جاگتے انسان کو پھانسی لگا کر، دباؤ میں پھانسی لگانے سے بہتر نہیں تھا کہ آپ ریزائن کر کے چلے جاتے. اب افتخار چودھری کا جو زمانہ تھا وہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم نے تو ماضی سے سبق سیکھ لیا ہے. پارلیمنٹ ہے، سیاستدان ہے، COD میثاق جمہوریت ماضی کی غلطیوں کے ادراک کے لیے کیا گیا تھا. تو یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں جو باتیں جو بتائی گئی ہیں مجھے، یا جو باتیں وہاں کی گئی ہیں، ان سے کوئی 15-20 نکات ہیں
جو اہم امپورٹنٹ نکات تھے، اس میں عثمان بزدار صاحب والا معاملہ تھا۔ عمران خان صاحب پر بات چیت چل رہی تھی نا، تو بزدار صاحب والے معاملے پہ جو فیل آئی وہ یہ کہ جی دیکھیں اب عثمان بزدار کا کوئی میرٹ بنتا تھا، یا فراغ ہوگی جو کچھ کرتی رہی، کیا کسی سے ڈھکا چھپا ہوا ہے؟ یعنی عمران خان صاحب جو الزام لگا رہے ہیں ادارے کے اوپر، یا عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میری حکومت نہیں تھی، میں صرف وزیر اعظم تھا، اختیارات کوئی اور استعمال کر رہا تھا، تو اس کا جواب ادارے کے اندر سے اس طرح آ رہا ہے کہ جی آپ ہمیں غدار بھی کہتے ہو، میر جعفر میر صادق بھی کہتے ہو، ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر بھی آپ آئے ہو، اور اوپر سے آپ اب یہ کہہ رہے ہو کہ جو عثمان بزدار جو ہے میرے پاس اختیارات نہیں تھے، مرضی اپنی کر رہے تھے، عثمان بزدار جیسے لوگوں کو آپ نے لگا رکھا ہوا تھا، اور پھر ہمارے اوپر آپ الزامات عائد کر رہے ہو کہ جی ہم نے آپ کو حکومت نہیں چلنے دی۔ نیب جو ہے، ہاں وہ جو پی ڈی ایم والی جو بات تھی نا، اس میں یہ تھا کہ پی ڈی ایم کو کہا گیا تھا کہ آپ حکومت نہ لیں، ان کو مشورہ دیا گیا تھا، لیکن ان کو نیب سے ڈر تھا بہت زیادہ کہ نیب جو ہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا جو منصوبہ تھا نا، بنیادی طور پر وہ یہی تھا نا کہ خان صاحب کا وہ کہ جی اپنا ان سب کو نااہل کروا کے پھر میں 8-10 سال رہوں گا، اس میں پھر ظاہر ہے کچھ اور ایلیمنٹس بھی تھے، لیکن یہاں کچھ اور ایلیمنٹس کا ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ پی ڈی ایم نے نیب کے خوف سے حکومت لی تھی کہ نیب آ کر ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کرے گی اور اس کے بعد سب کو نااہل کر دیا جائے گا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں ایک اور بات جو امپورٹنٹ چیز نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات تھی، وہ یہ بات تھی کہ مریم نواز کو رہا کروانے اور نواز شریف صاحب کو رہا کروا کے باہر بھجوانے میں عدالتوں کے علاوہ کسی کا کوئی کردار نہیں تھا۔ عمران خان صاحب جو ہے نا مسلسل، آپ کو یاد ہے اس معاملے میں بھی کہتے رہے کہ جی میں نہیں نواز شریف صاحب کو بھیجنا چاہ رہا تھا اور بس وہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ تو کل جو باتیں کل ملا کے جو ہوئی ہیں، یا جو ایک فیل دی گئی ہے، 7 گھنٹے صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک آرمی چیف تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، دیگر حکام تھے، 7 گھنٹے کی پراپر سوال جواب ہوئے ہیں، سوال جواب کے بعد باتیں ہوئی ہیں، جس میں ایک ایک چیز عمران خان صاحب کی ناکامیاں بھی زیر بحث آئی ہیں، ادارے کی پالیسی کیا ہوگی، کیسے آگے چلا جائے گا، اور پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک انتہائی پازیٹیو میسج جو ہے اس گپ شپ میں سے باہر آیا ہے، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو پھر کوئی وہ ہوتا ہے نا مطلب شک نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے بہتر جمہوری ملکوں میں سے ایک جمہوری ملک بن جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔